बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब अहमद और आपको आपके अपने चैनल किताब अहले बैत में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, माह मुहर्रम है, अय्याम अज़ा हैं, तमाम फ़ज़ा सोगवार है ही, लेकिन इसके साथ साथ तमाम मोमिनीन जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं वो उनके प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोग में गिरिया कुना हैं और गमगीन हैं। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा सोचिए कि अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल पूछे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो जवानान जन्नत के सरदार हैं और तमाम जो अंबिया गुजरे हैं बशमूल उलुल अज़्म पैगंबर, उनको ये ओहदा अता नहीं किया गया रब की तरफ से, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये ओहदा अता किया गया है। और उनको अगर मासूम ना तस्वुर किया जाए तो ये ओहदा उनको कैसे मिल सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये सवाल और इस तरह के बहुत सारे और सवालात जो कि इसी अजीम महीने की मुनासबत से हैं, उनके जवाब हम तलब करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है किबला हाफिज़ सज्जाद मशहदी साहब, और बतौर ख़ास मशहद से तशरीफ़ लाए हैं किबला अल्लामा जुल्फ़िकार असदी साहब। हम आपको दोनों हज़रात को अजीम हस्तियों को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। किबला असदी साहब, हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के शुरू होते ही सवालों की बौछार हो जाती है कि वही पुराने सवाल, वही लगता है सुई वहीं पे अटकी हुई है कि काले कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने हैं, सबील से पानी पीना है नहीं पीना। इस तरह से इस कबील के जो है ना बेतहाशा और सवालात, इस सतह के सवालात, ये क्यों होते हैं? क्या इनका जवाब दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपने सेट पे बुलाया। जैसे ही माह मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है और ये सवाल बाज़ार में आना शुरू हो जाते हैं, और जब ये सवाल मुसलमानों के कानों पर पहुंचते हैं तो बाज़ मुसलमानों की हंसियां निकल जाती हैं कि ये किस तरीके के सवाल जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। ये काले कपड़े पहनना, सबीलों से पानी पीना, मतलब सबीलों से पानी ना पिया जाए, काले कपड़े ना पहने जाएं, ये किस तरीके के सवाल हैं? ये काले कपड़े पहनना एक सिंबल है, यानी जो शख्स काले कपड़े पहन रहा है वो ये शो कर रहा है कि मैं अभी अज़ा में हूँ। किसकी अज़ा में? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिसको करबला के उस दश्त में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर डाला, उसी नवासे के अज़ा में गम में मैंने काले कपड़े पहने हैं। अब इस काले कपड़े पहनने पर मुसलमान अजीब व गरीब सवाल कर रहे हैं कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, काले कपड़े बिद्दत हैं। भाई, ये फितरी अमल है। आज अगर किसी का भी कोई रिश्तेदार फितरी तौर पर दुनिया से चला जाता है तो वो शख्स गम का इजहार करता है, चाहे वो फिर वो अपने हाथ को सीने पे मार कर या किसी और तरीके से गम के इजहार को जाहिर करता है कि मेरा जो अजीज़ इस दुनिया से चला गया है, मेरी जो उससे उल्फत थी, मोहब्बत थी, उसको मैं इस तरीके से जाहिर कर रहा हूँ। और आज जो ये शिया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, क्यों मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उनको? क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर, जगह जगह पर जो है उनकी मोहब्बत और उनकी मवद्दत जो है वो बतलाई है, करके दिखाया। कभी शानों पे सवार करके, कभी उनके हाथ में देके, या कभी सजदे को तूल देकर। इसी तरीके मदीने की गलियां हैं जी। एक शाने पे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो है वो सवार हैं जी, बैठे हुए हैं, और दूसरे शाने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हैं जी। गली से जा रहे हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें इन शहजादों के हाथों में हैं। तो कोई शख्स आके कहता है
کہ کیا نہ خوب سواری ہے، کیا نہ خوب سواری ہے، سواری خوب ہے، سواری خوب ہے جی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایسے نہ کہو کہ سواری خوب ہے، کہو سوار کتنے خوب ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کی جو ہے وہ منقبت بیان کر رہے ہیں. سر ان کے ہاتھوں میں زلفوں ایک اور پہلو اگر آپ اجازت دیں، وہ مطلب جس طرح سے وہ موڑنا چاہیں رسالت کو، اسی طرح سے رسالت نہیں مڑے گی، وہی مڑے گی، کیونکہ وہ صاحب شریعت ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جہاں چاہیں ان کو موڑ سکتے ہیں. اور دوسری خود قرآن مجید میں یہ آیت جو ہے کھلے عام بیان کر رہی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بالکل صحیح. اس آئے مبارکہ میں خداوند کریم جو ہے وہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ جو میں نے یہ رسالت کا کام، یہ اس کے جو امور انجام دیے ہیں، اس کی مجھے کوئی بھی اجر و اجرت نہیں چاہیے. ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو میری مودت، میری اہل بیت سے مودت کرو، میرے قربا سے. بالکل. اور یہ قربا پیغمبر نے جگہ جگہ قدم قدم جو ہے وہ نشاندہی کر کے بتلائے ہیں. بالکل مباہلے سے لے کر باقی جگہ پر. بالکل. جیسے آپ نے شروع میں ہی جو حدیث مبارکہ بتلائی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، یہ جو حسن اور حسین ہے یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو جگہ جگہ اس طریقے سے وہ بتلائی. اب سوال یہاں یہ پیدا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ آیا جو امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ جو یزید ہے، ان دونوں میں حق پر کون تھا؟ یعنی یہ جو سوالات ہیں سبیل کے یا کالے کپڑوں کے، یہ ثانوی درجے سے بھی کم تر ہیں. یہ صرف ڈسٹریکشنز ہیں اصل چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے. اصل جو مدعا اور معاملہ ہے وہ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ دونوں میں سے حق پر کون تھا. بالکل عوام کو بتانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان دو شخصیات، ایک جو یزید ملعون ہے، ایک جو نواسہ رسول ہے، ان دونوں میں جو حق پر کون تھا؟ امام حسین حق پر ہیں یا یزید حق پر ہیں؟ یہ بتلانا چاہیے، یا یہ سوال کرنا چاہیے کہ ان پہ حق پر، نہ کہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ سبیل سے پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، سبیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بھائی سبیل جو ہے وہ لگائی جاتی ہے پیاسوں کی یاد میں، اور یہ عمل احسن عمل ہے. کوئی اگر راستے میں جاتا ہوا پیاسا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ پانی پلا رہے ہیں اور اتنی گرمی میں اگر اس کو ایک ٹھنڈا گلاس پانی پلایا جائے تو یہ ثواب کا کام ہے، اور ثواب کے کام میں سوال نہیں کرتے. اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی یہاں پر کہ جو شخص اگر کسی پیاسے شخص کو ایک گلاس پانی پلائے تو گویا اس نے جنت میں ایک گھر بنا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جو مجھے حال ہی میں ایک آئی کیمپ تھا، وہ کسی جو ہے وہ بہت بڑی ہندو سیٹھ کی یاد میں لگایا گیا تھا. تو اس پہ سوال نہیں ہوا کہ جناب کہ یہ کیوں لگایا گیا ہے، یا اس طرح کے کام جو ہے کسی کی یاد میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ کیے جاتے ہیں ان کی یاد کو منانے کے لیے کہ یار فلاں شخص عظیم شخص تھا، اس کی قربانیاں تھیں، تو اس کو کر کے ہمارے اپنے شہروں میں لگائی جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں. اس پہ کبھی سوال نہیں ہوتا، کبھی بھی سوال نہیں ہوتا. بالکل ایسی جو حرکات اور ہو رہی ہیں اس پہ کوئی سوال نہیں کر رہا، کوئی انگلیاں نہیں اٹھا رہا، لیکن انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، سوال کیے جا رہے ہیں تو فقط امام حسین علیہ السلام کے ان عزاداروں پر کہ یہ کالے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ سبیلیں لگا رہے ہیں، یہ عزا منا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی یہ سب اس لیے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے مشن سے لوگوں کو دور کیا جائے. جی بالکل، ڈسٹریکٹ کیا جائے، ان کی توجہ جو ہے وہ بانٹ دی جائے. تو حافظ صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہ جو ہے باقاعدہ ایک اس میں کنسپریسی سازش کی وہ آ رہی ہے کہ اصل چیز سے توجہ ہٹے، اس کی تھوڑی تعریف اور تاریخ دونوں بیان کیجیے. بڑا خوبصورت پہلو بیان کیا اسدی صاحب نے ماشاءاللہ کہ حق کا متلاشی کوئی کیوں نہیں. دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے
یہ فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے ہمیشہ کہ دو شخص لڑ رہے ہوں اور دونوں حق پر ہوں، یہ ناممکن ہے۔ یعنی ہمیشہ ایک شخص جو ہے باطل پر ہے، ایک شخص حق پر ہے، اور ہر جو انسان خود کو مسلمان کہتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ حق کو ڈھونڈے، حق کے پیچھے چلے، حق کا متلاشی ہو۔ آپ کی جو سوئی ہے وہاں اٹکی ہے کہ آپ ابھی تک انہی سوالوں میں، جیسا کہ اسدی صاحب نے فرمایا، کہ پھنسے ہیں کہ پانی پینا ہے نہیں پینا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، انہوں نے آپ کو دین اسلام دیا، انہوں نے آپ کو قرآن دیا، انہوں نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہیں، یعنی نوح کی کشتی کی مثال۔ یہ ایک شبیہ ہے، جس طرح سے کہ جو سوار ہوا ہے کشتی نوح میں وہ نجات پا گیا، یعنی جس نے بھی دامن تھاما، متمسک ہوا یعنی اہل بیت علیہ السلام سے، یعنی نجات پا گیا، وہ نجات کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ اب بجائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جو کہ تنہا رہ گئی ہے اور پوری سلطنت جو ہے وہ حوالے ہے ایک ایسے شخص کے جو فاسق و فاجر بھی ہے، ایک ظالم بادشاہ ہے جو نہ رسول خدا کا وصی ہے، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے رسول خدا نے اتنی روایات بیان کی، جتنے فضائل بیان کیے، وہ شخص تو لوگوں سے مدد طلب کر رہا ہے دین خدا کو بچانے کے لیے، حل من ناصر ینصرنا، اور ایک ایسا شخص ہے جو دین خدا پر قابض ہے اور اپنے ذہن سے اور اپنے زن سے دین خدا میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ اس کی مطلب کئی مثالیں ہیں کہ بندر نچانے سے لے کر جو باقی افعال کبیحہ جن کو زبان پہ لاتے ہوئے بندہ شرماتا ہے، وہ سارے افعال اور اعمال دے رہا ہے، انجام دے رہا ہے، اور کھلے عام۔ دیکھیں نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اگر آپ کو کسی جماعت سے پرابلم ہے، ان کے کالے کپڑوں سے پرابلم ہے، ان کی سبیل سے پرابلم ہے، آپ ان کو جہنمی سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، سوال یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کا سوال یہ کیوں نہیں ہے کہ امام حسین اور یزید کی لڑائی میں حق پر کون تھا؟ آپ اس چیز کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس چیز کے متلاشی کیوں نہیں ہیں؟ آپ توجیحات ذرا دیکھیے کہ یزید کو بچانے کے لیے، ان کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے آپ توجیحات پہ ذرا غور کیجئے۔ تو آپ کوئی کسی عالم سے، کوئی کسی خطیب سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ حق پر کون ہے؟ اگر وہ کہتا ہے حق پر امام حسین ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یزید جو ہے اس جگہ بیٹھا کیسے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یزید اس جگہ بیٹھا کیسے، آیا کیسے؟ اس سوال کا جواب دے بغیر ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، اس کا جواب ضرور دیجیے۔ اور خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے تمہاری طرف ایک نور بھیجا ہے اور کتاب بھیجی ہے، یعنی شروع سے، ابتدا سے لے کر دو چیزوں کے آنے کا اعلان ہے، اور رسول خدا نے وصیت بھی دو چیزوں کی ہے کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب رسول خدا نے وصیت اہل بیت کی ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ ان کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے گئے، آپ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ بھئی رسول خدا نے وصیت کی تھی کتاب اور اہل بیت کی، تو ہمیں تو ان سے متمسک ہونا ہے، ان سے سیکھنا ہے۔ دین حسین کیا ہے، نہ کہ دین یزید۔ تو جب آپ اس چیز کو جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ہدایت کا چراغ جلتا ہے، آپ جو ہے خدا کے رستے پر چلنے لگتے ہیں، خدا کی سبیل پر چلتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا موضوع ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو بجائے جو ہے وہ نور خدا کی حمایت کرنے کے، اس سے متمسک ہونے کے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان جھوٹے سوالات میں لوگوں کو الجھا کر وقت نکالتے رہیں، اور یہ کوشش کرتے رہیں کہ جس طرح سے خداوند متعال نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ کا نور تمام ہو کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، پھر کافروں کو یہ گراں ہی کیوں نہ گزرے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی سوچ، فکر، فہم کو کیا ہوا ہے، ان کی معرفتوں کو کیا ہوا ہے کہ محرم سے پہلے مجھے کافی لوگوں نے یہ سوال بھیجا کہ امام حسین جب نکلے تھے، جب وہ پہنچے
کربلا کی زمین کی طرف اور انہیں یہ پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے تو وہ بڑا پچھتائے. پھر انہوں نے التجا کی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اور مجھے یہاں تو سرحدوں کی طرف جانے دو، میں جہاد کروں گا، یا میرا راستہ چھوڑو، میں واپس چلا جاؤں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت ایک بہتان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہیں، من گھڑت ہے. کیونکہ حسین وہ ہیں جو اللہ کے ارادے میں مطہر ہیں، پاک اور طیب ہیں، اور پاک اور طیب امام کبھی بھی اپنا ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. اور امام نے یہ جملہ کہا تھا نکلتے وقت کہ ہیہات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے. جو امام گھر سے نکلا ہے یہ کہہ کر کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور رسول خدا سے وہ بچپن میں کیا وعدہ، کیا یہ لوگ حدیثیں نہیں پڑھتے کہ جبرائیل آئے تھے اور رسول خدا کو آ کر کربلا کی مٹی دی تھی؟ صحیح کتابیں موجود ہے. اور رسول خدا نے امام حسین پر گریہ کیا تھا. یہ ساری چیزیں پڑھنے کے باوجود، یہ ساری روایتیں موجود ہونے کے باوجود، پھر بھی اگر کوئی ان چیزوں پر اعتراض اٹھاتا ہے تو وہ در حقیقت اس اللہ کے نور کا دشمن ہے، وہ حق کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. اب امام حسین اگر نکلے ہیں، انہیں پتہ چلا ہے، وہ پشیمان ہو رہے ہیں، یہ در حقیقت یعنی خانوادہ رسالت پر توہین ہے، اور امام وقت کے امام پر توہین ہے کہ وہ اب ڈر گئے خدا نخواستہ کہ موت سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یزید کی طرف لے چلو، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی کتاب میں یہ بات لکھی ہو، یہ اصلاً عقل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف. دوسرا جو تاریخی حوالے اس کے دیے جاتے ہیں عقل کے اور فطرت کے تو خلاف ہے ہی، لیکن جو تاریخی حوالے دیے جاتے ہیں نا وہ اتنے کمزور اور اتنے جو حقیقت سے دور ہیں کہ اگر آپ ان کو ملائیں آپس میں تو ان کی کڑیاں ملتی ہی نہیں آپس میں. دیکھیں نا، یزید جس طرح بیعت کا طلبگار تھا، اگر امام حسین یہ جملہ کہتے کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ زیادہ ان کے فائدے میں تھا یقیناً. لیکن اگر بقول لوگوں کے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا مجھے یزید کی طرف لے چلو، میں بیعت کرتا ہوں، تو پھر کیوں امام حسین کو شہید کیا گیا؟ کیا پھر کبھی انہوں نے یہ جملہ دہرایا عصر عاشور کہ میں تو بیعت کرنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے، میرے بچوں کو، میرے خانوادے کو، میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا؟ نہیں، یہ ساری کی ساری سازش فقط اس لیے ہے کہ نور خدا کو بجھایا جائے. اور پورا جو ہے نا بلیم شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں پورا جو ہے نا عمر سعد اور جو کوفے کے گورنر تھے ابن زیاد، اور پورا جو ہے یزید سے بلیم ہٹا کے ان کی طرف جو ہے وہ کہتے ہیں یزید نے خود تو نہیں مارا تھا نا، خود تو قتل نہیں کیا تھا، تو یہ بلیم ان کے اوپر جو ہے وہ غلط اہل تشیع لگاتے ہیں کہ یزید نے کام کیا تھا. دیکھیں اس کی کوئی مثال اگر آپ کوئی دے سکیں. دیکھیں سیدھی اور کوئی دلیل کے طرف نہیں جاتا میں، وہ سیدھی بات ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ فرعون جو ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. فرعون کس دن اپنے محل سے نکل کر گیا ہو اور بنی اسرائیل کے کسی شخص کو قتل کیا ہو؟ واہ، اس کے حکم پہ ہوتا تھا سب کچھ. کس کے حکم پہ؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قتل کون کرتا تھا؟ فرعون کرتا تھا، لیکن فرعون نے کوئی قتل نہیں کیا. جتنے قتل کیے اس کے لوگوں نے کیے. واہ. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فرعون قتل کرتا تھا؟ لائک وائز یزید بھی اسی طرح سے اسی کے حکم پہ سب کچھ ہوا. اچھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے انہوں نے کیا تھا، لیکن جب سر مبارک امام حسین پہنچا دمشق اس کے قصر میں، تو وہ شخص کیوں یہ کہہ رہا ہے امام حسین کے لب مبارک پر چھڑی مار کر کہ آج جو ہے وہ اس کے جملے آپ پڑھ لیں، پہلے بھی شاید ہم تکرار کر چکے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے بڑے ہوتے، اس کے شعر پڑھ لیں. یہ اشعار ہے کہ جو ہوتے وہ خندق والے اور اپنے کیا بدر اور اس کے ہوتے تو کہتے کہ یزید تم نے ہمارا بدلہ لے لیا. اس کا یہ توہین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بات پر راضی تھا کہ امام حسین قتل کیا جائے. امام حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی تو شہادت ہوئی ہے. اور اس کے بعد اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے ان لوگوں کو سزا دیتے، لیکن انہوں نے کسی کو سزا نہیں دی. ہاں، بعد میں اس نے جو وعدہ کیا تھا، جو تحائف ان کو دینے تھے، جو انعامات ان کو دینے تھے، وہ نہ دیے، کیونکہ لوگوں میں ایک وہ اٹھ گئی، یعنی بات پھیل گئی کہ اس نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، تو اس وجہ سے اس نے انعامات تقسیم نہیں کیے. جس طرح سے عمر سعد کے ساتھ وعدہ تھا کہ اسے رے کی حکومت ملے گی، تو اگر وہ یہ عمل کرتا تو پھر اس کے لیے بعد میں جو ہے وہ ایک ہوتا کہ بھائی جو ہے خاص اسی مقصد کے لیے.
یہ ساری کی ساری جب شہادت کے بعد اس کے اثرات آئے تو وہ اپنے اس عمل سے بعد آیا، اور ورنہ اہل بیت کے قافلے کو مطلب پورے ان کی خاندان کو رہا کرنا پڑا اس کرنا پڑا. یعنی ذرا یہ تو ایک پوری ایک تفصیل ہے. یعنی اور شرائط مانی، اور شرائط مانی یعنی شرائط وہ مانتا ہے جو شکست کو قبول کرتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب سیدہ زینب کی شرائط مان لی اس نے. قربانی تھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. ان کے جو خطبات تھے سیدہ زینب سلام اللہ، وہ ایک انقلاب برپا کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شرائط مانی گئی اور انہیں رہائی ملی. اور انقلاب ایسا برپا ہوا کہ بغاوتیں اٹھی مکہ و مدینہ میں. پھر اس نے وہ فوج بھیجی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے. یہ واقعہ ہررا یہ ساری تاریخ میں موجود لکھا ہے. اس کے باوجود بھی لوگ ان چیزوں کو جاننے کے بجائے سبیلوں کے سوال کرتے رہتے ہیں، تو ان کا اپنا ایک معیار ہے. قبلہ صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جو یزید کے اشعار برملا گستاخانہ، بالکل وہ کہہ رہا ہے کہ جی وما وہی نزل، کہ کوئی نہ فرشتہ آیا اور نہ بنی ہاشم نے نعوذ باللہ یہ ڈھونگ رچایا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہیں اور مستند کتابوں میں موجود ہیں طرفین کی. تو کیا وہ اشعار لوگ نہیں دیکھتے؟ وہ چیزیں نظروں سے نہیں گزرتی، یا آنکھیں ہوتے ہوئے بھی عامہ ہونے کا جو کرتے ہیں؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ جب یہ اشعار ہم سنتے ہیں یا تاریخ میں موجود ہیں، رقم ہو چکے ہیں کہ اس نے ایسے جملے کہے ہیں کہ جو نہ کوئی وحی تھی نہ کوئی کتاب تھی، یہ تو بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جنہوں نے ایک حکومت کرنا چاہی، اور یہ سب یہ ظاہری طور پر انہوں نے ایک لبادہ جو ہے وہ اسلام کا اوڑھ رکھا تھا، لیکن دور تک ان کا کوئی اسلام سے تعلق نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اگر ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہوتا، نبی مکرم سے اگر ان کا کوئی تعلق ہوتا، تو وہ کبھی بھی ایسی بات ان سے منسوب نہ کرتے، ان کی طرف کوئی الزام تراشی نہ کرتے کہ نہ کوئی ایسی وحی آئی نہ کوئی ایسا. کیونکہ فقط یہی بنو امیہ کے گھر سے یہ باتیں اٹھی ہیں. جی ہاں، جتنے اور صحابہ بھی موجود ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. یہ صرف بنو امیہ کے وہاں سے باتیں اٹھی ہیں، اور بنو امیہ نے ہی پھر بعد میں اپنی باتوں کو، کیونکہ وہ شروع سے ہی پیغمبر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کام سے خوف زدہ تھے. اسلام انہوں نے بھی جو ہے جو قبول کیا تھا مصلحتاً، وہ تاریخ میں موجود ہے. تاریخ میں موجود ہے کس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ جو پھر جو اسلام انہوں نے قبول کیا تھا وہ اسلام آپ کو محرم کے بعد نظر آتا ہے. جی، محرم کے بعد فوراً نظر آتا ہے بالکل کہ یہ انہوں نے کون سا اسلام قبول کیا. محرم کے بعد دیکھیں کہ وہ بعد میں مدینہ میں جو واقع ہررا ہوتا ہے 2 سال، اور یہ سب کچھ، یہ اسلام سے اگر ان کا کوئی دور دور تک بھی تعلق ہوتا، اس فاسق یزید کا دور تک بھی تعلق ہوتا، تو کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ ہررا وجود میں نہیں آتا. دیکھیں، کسی نے بھی ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا گیا، حتیٰ کہ کفار نے بھی کہا، انہوں نے بلکہ کہا تھا. کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ نعوذ باللہ ان کو جھوٹا ہے کاذب کا ہے. صرف یزید ایک اکیلی شخصیت نظر آتی ہے اور یہ جس نے یہ گستاخی کی ہے. تو یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو نظر کیوں نہیں آتا جب وہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ اتفاق سے ہو گیا تھا واقعہ اور یزید بے قصور ہے نعوذ باللہ. بالکل اسی طریقے سے کیوں طرف کو یہ باتیں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ یہ جو بغض علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب نے جو فتوحات کی ہیں، جو احزاب میں جی جو انہوں نے قتل کیے تھے، اسلام کے خلاف جو لڑے تھے، جو قتل کیے تھے، یہ ان کی وجہ سے. جی بالکل. یہ جو اس سبب انہوں نے یہ باتیں بعد میں وجود میں آئیں، اور انہوں نے وہ بغض جو تھا ان کے دلوں میں اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اور انہوں نے ظاہر کیا ایسی باتیں کر کے. اور پھر یہ کربلا کا واقعہ بھی رونما ہوا، اور بعد میں یہ باتیں بھی ہوئی کہ اسلام سے جو ہے نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی کتاب ہے. دیکھیں، کربلا پہ سلسلہ رکا نہیں. یہ جو مظالم ہیں اس کے بعد بھی اسی تواتر سے مختلف طریقوں سے جاری رہے. کیونکہ کربلا سے انہوں نے جو لیسن لرن لیا، جو کو سبق سیکھا بنو امیہ اور بعد میں بنو عباس نے، کہ اس طرح سے کھلی جو جنگ ہے وہ ان کے اقتدار کی جو ہے وہ خاتمے کا سبب بنے گی. اس لیے انہوں نے جنگ کا انداز جو ہے وہ بعد میں تبدیل کیا.
اور کھلی جنگ سے گریز کیا، پھر ایک ایک کر کے مختلف سازشیں کر کے. دیکھیں ہمارے جو باقی ائمہ معصومین ہیں، مثلا امام زین العابدین علیہ السلام یا ان کی جو نسل سے مولا باقر علیہ السلام یا باقی ائمہ ہیں ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے انہی حکمرانوں بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کی جو ہے وہ سازشوں کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کیے گئے. اکثر کو جو ہے وہ زہر کے ذریعے جو ہے شہید کیا گیا. بالکل. یہ بنو امیہ نے جو شروع سے ہی پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اسلام کے متعلق، یہ دیکھیں خود جمعے کا دن ہے اور دربار یزید ہے کہ وہاں پر جب یزید نے امام سجاد سے مخاطب ہو کر یہ کہا ہے کہ وہ آیت اس نے پڑھی ہے کہ اللہ جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے وہ حکومت چھین لے، اور پھر آخر میں اس نے یہ کہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اور جسے خدا چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، اور یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ امام سجاد علیہ السلام کو یزید نے کہا ہے. اور یہ بھی جملہ اضافہ میں کر دوں کہ اس طرح سے کہا تھا کہ اب بتاؤ کہ کون جیتا، تم جیتے یا میں جیتا. بالکل یہ. اور اس نے کیوں یہ جملہ کہا یزید نے؟ کیونکہ ملتا ہے کہ 700 کرسی نشین اس دربار میں موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہ یزید نے کہا. کیوں کہا؟ اس لیے یزید نے یہ جملہ کہا تاکہ ان 700 کرسی نشین کو یہ ظاہر کر کے بتا دے کہ یہ جو میں سلطنت پہ بیٹھا ہوں، جو مجھے حکومت ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. اور یہ بنو ہاشم کے جو قتل و غارت ہوئی ہے، یہ قتل و غارت بھی خدا نے کروائی ہے، اور یہ سب کچھ جو خدا کے ہاتھ میں ہے. تو امام سجاد علیہ السلام نے پھر یزید سے کہا، یزید مجھے وقت دے کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھ کے، حالانکہ وہ ظاہری طور پہ ممبر تھا، لیکن امام سجاد نے اس ممبر کو لکڑی مخاطب ہو کر کہا اس لکڑی پر مجھے اجازت دے میں بھی کچھ بولوں. کیونکہ جب ممبر اہل بیت یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولنا، وہاں سے بولنا شروع کر دیا جائے تو وہ ممبر اپنی اہمیت کھو بیٹھتا ہے، وہ ممبر نہیں رہتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے. اگر اہل بیت ہودج پہ بیٹھے ہوں، سواری پہ بیٹھے ہوں، وہاں سے بھی اگر وہ تبلیغ حق کرتے ہیں تو وہ ممبر بن جاتا ہے. تو امام سجاد علیہ السلام نے اسے کہا کہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھ کے کچھ بیان کروں. تو یزید تو خوف زدہ تھا بنو ہاشم سے کہ اگر امام سجاد یہاں پر آ جاتے ہیں تو وہ میرا پردہ فاش کر دیں گے. یزید راضی نہیں تھا امام سجاد کو وہاں پہ دعوت دینے کے لیے، لیکن وہاں پہ جو فزیکل جو کنڈیشن تھی نا مولا کے جو ہے نحیف ہو چکے تھے، نحیف و نیار ہو چکے تھے، اور اتنی زیادہ جو ہے زنجیریں جکڑی ہوئی تھی. جی. تو لوگوں نے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے یزید تو کیوں نہیں اس شخص کو اجازت دیتا ہے کہ یہ جائے اور کچھ بولے؟ یہ دیکھ رہے ہو اس کی حالت کیا ہے، بالکل نحیف ہو چکا ہے اور یہ زنجیروں میں اور توقوں میں جکڑا ہوا ہے، یہ کیا کر سکے گا؟ یزید جانتا تھا یہ علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے، بالکل یہ اس کا پوتا ہے جس نے خیبر کو اڑا دیا ہے، یہ میرا بھی وہی حشر کر دے گا. تو یزید مجبور ہو کر امام سجاد علیہ السلام کو اجازت دیتا ہے کہ آ کے بیان کرے. جب امام سجاد علیہ السلام اس ممبر پہ، اس لکڑی کے ڈھیر پر آئے ہیں، تو امام سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا، بلکہ کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو سدرۃ المنتہا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مکہ و منا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. امام نے یعنی یہ صفات جو ہے وہ بیان کی. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ شخص کس کی تعریف کر رہا ہے. ہم تو سمجھ رہے کہ یہ اپنی تعریف کرے گا کہ میں فلاں ہوں اور فلاں کا بیٹا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ شخص کیا بول رہا ہے. تو امام سجاد نے کہا میں یہ جو تعریف کر رہا ہوں، میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ شخص رسول خدا کا اس کے خاندان میں سے ہے. اب بات یہاں رکتی نہیں ہے اور آگے جاتی ہے. امام سجاد علیہ السلام دوبارہ پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں
جس نے 2 مرتبہ بیعت کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز ہو کے پڑھی ہے۔ امام سجاد اپنے جد کا جو ہے وہ تعارف کروا رہے ہیں۔ کون سے جد؟ جس جد کو شام میں بنو امیہ نے جس کا چہرہ مسخ کر رکھا تھا کہ علی جو ہے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتے، علی خارجی ہیں۔ علی کا جب شہادت مولا علی علیہ السلام ہوتی ہے سن 40 ہجری میں مسجد میں اور محراب میں، یہ خبر جب شام تک پہنچتی، لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں علی کا اور مسجد سے تعلق کیا ہے؟ یعنی ایسی سو تبلیغ کر رکھی تھی انہوں نے اس شام میں کہ شام کے لوگوں کو علی کی عبادت اور علی کو یعنی مسلمان تک نعوذ باللہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے یہاں پر خود کا تعارف نہیں کروایا، اپنے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے وہاں یہاں پر تعارف کروایا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 مرتبہ بیعت کی ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، کس کی تعریف کر رہا ہے؟ کہا میں اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہوں، میں علی ابن حسین ہوں، حسین ابن علی ہوں۔ تو لوگ پریشان ہو گئے۔ یہاں پر یزید نے دیکھا کہ اب امام سجاد نے وہ کام کر دیا جس سے مجھے ڈر اور خوف تھا، تو یزید نے حکم دیا مؤذن کو کہ اذان دو، بے وقت کی اذان دو۔ تو اس نے مؤذن نے جو ہے وہ اذان دینا شروع کر دی۔ امام سجاد علیہ السلام خاموش ہو کے اذان کے احترام میں اذان سن رہے ہیں۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جیسے، تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا میرا گوشت، میرا خون، میری ہڈیاں گواہی دیتی ہیں کہ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو امام سجاد علیہ السلام یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے یزید بتا، یہ جو محمد اس اذان میں جو تم گواہی دے رہے ہو، یہ محمد تمہاری جد ہے یا میرے جد ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تمہارے جد ہیں تو بتاؤ، ان سب کو بتاؤ کہ تمہارے جد ہیں۔ اگر میرے جد ہیں، میرے دادا ہیں، میرے نانا ہیں، تو بتاؤ ان کو کہ یہ میرے جد ہیں۔ اب یہاں پر لوگ پریشان ہو گئے، اور جو لوگ آئے ہوئے تھے نماز وغیرہ کے لیے، وہ لوگ نماز کے بجائے مسجد سے باہر جا رہے تھے، لوگ باہر جا رہے تھے۔ تو یزید پوچھ رہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اس اسلام کی خدا حافظی کر رہے ہیں جس کا ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی اولاد کو جو ہے ہم ذبح کر رہے ہیں۔ امام حسین کو تم نے کربلا میں ذبح کر دیا، ان کی خواتین کو، بنو ہاشم کی مستورات کو تم نے اسیر کر کے یہاں لے کے آئے ہو، اب کون سے اسلام کی نماز ہم پڑھیں؟ تو یہاں سے تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یزید کے مخالف ہو کے کافی چلے جاتے ہیں۔ تو بنو امیہ نے، آپ نے دیکھا کہ بنو امیہ نے کس طریقے سے چال بازی سے جو ہے وہ اسلام کا چہرہ جو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور جو امام سجاد علیہ السلام نے حقیقی چہرہ بیان کیا تو لوگ کیسے پریشان ہو گئے۔ لیکن گویا کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سنائی دی تو جیسے امام زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں کہ اب بتا کہ کون جیتا، اب کون جیتا، تو جیتا یا میں جیتا؟ کیونکہ ہم آج بھی کہتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام اپنی مستورات کو، اپنی اولاد کو اور خود کو اور اپنے انصار اور صحاب کو جو ہے وہ کربلا میں پیش نہ کرتے، وہ قربانی عظیم نہ دیتے، وہ ذبح عظیم نہ بنتے، تو آج مسجدوں میں آذانیں نہ ہوتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کوئی خدا کو سجدہ دینے والا، کرنے والا موجود نہ ہوتا۔ آج بھی اس افسوس کی بات ہے کہ اسی جو ہے وہ پیروکاران یزید جو ہے اسی طرح سے وہ جو دین کا جو جنگ و جدل والا، قتل و غارت گری والا جو چہرہ ہے ابھی تک لے کے چل رہے ہیں، جو کہ پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ داعش کی صورت میں یا بعد جو دوسرے جو منحرفین تھے، وہ جو گروپس بنے جنہوں نے بے تحاشا لوگوں کو قتل کیا، تو ان کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور ابھی تک وہ اسلام حقیقی اسلام موجود ہے، اور بنو امیہ کی اولادیں بھی موجود ہیں جو مختلف حزب میں، مختلف گروپوں میں، کبھی داعش کے گروپ میں، کبھی طالبان کے گروپ میں، کبھی کسی گروپ میں یہ ظاہر ہوتی ہے، اور آج بھی حقیقی اسلام پہ یہ الگار کرتی ہیں۔ کل انہوں نے خود امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابہ وغیرہ کو شہید کیا تھا، آج وہی ان کے جو ہے بنو امیہ کے ماننے والے ان کے حرم مطہر پر حملہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یا ان کے عزاداروں کو شہید کرتے ہیں، مختلف دنیا کے کسی بھی مساجد وغیرہ میں یہ کیا کرتے ہیں، نمازیوں کو ذبح کرتے ہیں، نمازیوں کو شہید کرتے ہیں۔ ان کا یہ آج کا نہیں ہے، یہ
سن 60 ہجری سے دہشت گردی چلتی ہوئی آ رہی ہے. لوگوں کو ان کے حقیقی چہرے دیکھنے چاہیے, سمجھنے چاہیے کہ یہ دہشت گردی آج کی نہیں ہے, یہ دہشت گردی سن 60 ہجری سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. حقیقی اسلام کیا ہے اور یہ بنو امیہ کا اسلام کیا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. بس دیکھیے سر, وہ آیت الکرسی کے نیچے والی جو آیات ہے جو ہے اس میں ہے کہ کفر ظاہر ہو چکا, اسلام ٹھیک ہدایت ظاہر ہو چکی ہے, تو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور حقیقت تک رسائی آج کے دور میں جتنی آسان سہل ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. تو ہم جب کوئی فروٹ پھل بھی لیتے ہیں نا تو چن چن کے ایک ایک دانہ لیتے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اگر دین کی بات آتی ہے, جب جنت اور جہنم میں جانے کا سب سے بڑا فیصلہ ہم نے کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم پھر وہ ایسے ہی رینڈملی جو ہمیں ملا والدین کی طرف سے یا اپنے جو حالات کی طرف سے جو ہمیں ملا, ہم اس کو پک کر لیتے ہیں اور اسی کو اپنا لیتے ہیں. ہم جستجو خود کیوں نہیں کرتے؟ ہم اتنے سست پڑ جاتے ہیں, اتنے سہل ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. جب ہمارے اپنی ذاتی زندگی کے امور جب آتے ہیں تو ہم اس میں وہ چھان بین کرتے ہیں. جب ہمیں اپنے پیٹ کے لیے, اپنی اولاد کے پیٹ کے لیے جب کوئی غذا چاہیے ہوتی ہے, پھل فروٹ چاہیے ہوتی ہے, سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں, تو ہم دکان پہ یا ٹھیلے والے کے پاس جاتے ہیں. تو وہ سبزیاں یا فروٹ جو ہے ہم چیک کر کے کہ بھائی کہیں یہ داغدار تو نہیں ہے, کہیں یہ خراب تو نہیں ہے, کہیں اس میں کیڑا تو نہیں لگا ہوا, یعنی ہر طرف سے ہم اس کو دیکھ کر پھر اٹھاتے ہیں. جب بھائی اپنی زندگی کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو کہ چھوٹی سی سبزی تم دیکھ کر اٹھا رہے ہو, لیکن جو دین قیامت تک چلنے والا ہے اس میں جب دیکھ بھال اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت تم آنکھیں بند کر دیتے ہو. اسلاف نے جو کہا وہ ہمارا وہ ہے, وہ اسی کو مطلب یہ چیز اللہ تعالیٰ یہ ذرا سوچیں, دلیل مانے گا کہ بھائی آپ جو بڑے بوڑھے تھے یا آپ کے ماحول میں جو دین تھا یا جس طرح کی چیزیں تھیں تو وہ بس اسی کو فالو کرتے ہوئے تو جنت ایسے تو نہیں ملتی نا. بالکل نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو جا کے فالو کیا, تو خود جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ کیوں تم جو ہے وہ اس راستے پہ چل رہے ہو, آؤ حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ اس کے دین کو, اس کے شریعت کو فالو کرو, تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اس کو فالو کریں, ہم تو اپنے جو ہمارے جد تھے, ہمارے بڑے تھے, ہم ان کے دین کو کیسے چھوڑ دیں. تو آج بھی وہی سلسلہ ہے, جب آپ کسی کو حق کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے جو ہے وہ دین کو کیسے چھوڑ کر اس دین کے لیے آ جائے, کیونکہ دین جو ہے وہ عقل سے لیا جاتا ہے. آپ دین کو عقل کے ذریعے سے پرکھیں. قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک آج ہدایت کی کتاب موجود ہے, اس میں حق و باطل سب جو ہے وہ درج ہے. آج کل تو یہ اس دور میں, اس زمان میں جو بہت ہی آسان بن چکا ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے جس میں ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. بالکل ایسے ہی. آپ تحقیق کرنا چاہیں تو آپ کو سمرقند اور بخارا جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ کو نہ کسی اور کنٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے بھی دین کی تحقیق کر سکتے ہیں, دین کو سیکھ سکتے ہیں. اس کے باوجود کیوں آپ اتنے سست پڑ جاتے ہیں حقیقی دین کو لینے میں؟ کیوں کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کی طرف سے ہو سجا صاحب؟ قرآن کی ایک آیت ہے, فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. صبر کرو اس وقت تک کہ جب اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور بہترین قضاوت کرنے والا اللہ ہی ہے. بالکل. اگر مثال کے طور پر رسول خدا موجود ہوں اور ان سے یہ سوال کیا جائے, یا رسول اللہ, حسین اور یزید کی لڑائی میں یزید جو ہے منتخب شدہ ہے, حسین منتخب شدہ نہیں, ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں حسین حق پر ہیں یا یزید حق پر ہے, تو رسول خدا کیا جواب دیں؟ رسول خدا ہرگز قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ یزید حق پر ہے. اگر یہی سوال ہم اللہ سے کریں, کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو کہ جب تک میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں. تو جب وہ وقت آئے گا, جب خدا نے اس وقت کا وعدہ کیا ہے, وہ فیصلے کا وقت آئے گا, تو بہترین قضاوت کرنے والا ہوگا. تو حشر کے دن
ہر انسان جو ہے وہ اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے. جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، ظالموں کی پیروی کرتے ہیں، یزیدیت کے پیچھے ہیں، یزید کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اسے حق پر سمجھتے ہیں، وہ ان کے پیچھے جائیں گے. ہم اپنے امام کے پیچھے جائیں گے. اور ہمارے لیے عزت اور افتخار کی بات ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ رسول خدا کا نواسا ہے، اور ان کا جو امام ہے وہ طاغوت کا ایک مہرہ ہے، نمائندہ. تو اس سے بڑھ کر جو ہے انسان کی معرفت کے لیے اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، مجھے جو ہے وہ پڑھنے کے بعد بڑا جو ہے وہ تسلی ملی کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو جیے تو دلیل کے ساتھ جیے، جو مرے تو دلیل کے ساتھ مرے. الحمدللہ میں اگر جی رہا ہوں یا ہم جی رہے ہیں، ہماری دلیل کا نام ہے وہ ہے محمد و آل محمد. اور جب ہم مریں گے تو اسی دلیل کے ساتھ مریں گے. جس نے جیسی دلیل بنا رکھی ہے وہ اس دلیل پر مرے گا، لیکن جب مرے گا تو اسے اللہ وہ حق کی دلیل ضرور دکھائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. جناب، ہمارے جو معزز پارٹیسپینٹس ہیں، آپ کو یہ کیسا لگا ضرور جو ہے ہمیں بتائیے گا. اور ایک سوال کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ حسین اور یزید، آپ کے پاس تھرڈ آپشن نہیں ہے، کس کی طرفداری کریں گے؟ ضرور بتائیے گا. خوش رہیے، خوشحال رہیے.